Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Rozane Zindan Season 2 Episode 16 और Part 3 by मलाइका रफ़ी। तो स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड। दोपहर के वक्त एक अनजान औरत इसे देखभाल करने के लिए भेजी गई थी। आंटी यास्मीन और तारिक जो पहले इसकी देखभाल कर रही थीं, इन्हें मुंतकिल कर दिया गया था। सबरीन को हर दिन इस 2 मंजिला घर में कैद रखा जाता था, जहाँ से जाने की कोई जगह नहीं थी। वो इंतहाई बोरियत के शिकार हो गई थी। वो सिर्फ टेलीविज़न देख सकती थी या बालकनी में जाकर ताज़ा हवा ले सकती थी। कभी कभार जब वो बालकनी से नीचे देखती तो इसे वाकई छलांग लगाने का दिल करता। ताहम अपने पेट में बच्चों के बारे में सोचकर इसने खुद को सब्र करने का फैसला किया। इसने 1 हफ्ता गुजारा। हादी इसे अस्पताल ले जाने आया था ताकि वो अपने हमल का चेकअप करवा सके। शहजाम कहाँ है? सबरीन ने पूछा। हादी खामोशी से ये बात ना कर सका। सबरीन हंसी। मैं जानती हूँ वो मीरा के साथ होगा। मीरा इससे ज़्यादा अहम कुछ नहीं है। सबरीन मैडम ऐसा न कहें। हादी की आंखों में हमदर्दी की झलक थी। मैं आपके साथ अस्पताल चलूँगा। सबरीन कुछ ना कहना चाहती थी, लेकिन जब इसने 2 अजनबी बॉडीगार्ड्स को देखा तो वो खामोश हो गई। अस्पताल जाते हुए हादी गाड़ी चला रहा था, जबकि सबरीन पीछे बैठी थी। हादी ने कहा कि इन दिनों मैंने मीरा शिराजी पर ख़ास तवज्जो दी है। सिर्फ इसी वजह से शहजाम सर ने मुझे मुकम्मल तौर पर वफादार समझना शुरू किया है। तुम्हारे लिए मुश्किल तो होगी। सबरीन को ये तवक्को नहीं थी कि शहजाम हादी से मोहतात होगा। ये शायद इसलिए हुआ कि मैंने पहले आपके हक़ में कुछ कहा था, इसलिए वो मुझ पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे। हादी ने आहिस्ता से कहा, आपने कहा था कि कोई ऐसा इंतज़ाम करूं जिससे ये साबित हो जाए कि आपकी प्रेगनेंसी ज़ाया हो गई है। सबरीन ने धीमी और बेबस आवाज़ में कहा, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, शहजाम ने साफ धमकी दी है कि अगर इनके बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा तो फ्रिया और मेरे वालिद को नहीं छोड़ेगा। सबरीन ने बेबसी से इसे अपने हाथ मरोड़ते हुए कहा, वो बार बार मेरे वालिद के इलाज को रुकवाने की बात करता है। मैं मजबूर हूँ। मुझे फ्रिया और अपने वालिद की बहुत फिक्र है। इसकी आवाज़ में बेबसी और आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। काशान ज़रूर फ्रिया से बदला लेगा, लेकिन वो कैमरा छोड़ेगी नहीं अगर वो मुझसे राब्ता नहीं कर सकती। क्या तुम इसके लिए पैगाम भेज सकते हो कि फ़ौरन मुल्क छोड़ दे? यकीनन, लेकिन आप मेरे लिए किसी से राब्ता करो, रेहाम सूरी से। सबरीन ने अचानक कहा। हादी चौंक गया। क्या वो आपकी मदद करेगा? मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे कैमरा में सिर्फ तुम दोनों ही मेरी मदद कर सकते हो मैं भाग सकूं। सबरीन ने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी रेहाम की मदद मांगेगी। अगरचे इसने बार बार इसे नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इसे ऐसे लगता था कि रेहाम मदद करेगा। जब भी वो इसकी तरफ देखता, वो इसकी आंखों में माफ़ी की झलक महसूस करती थी। ठीक है। जब गाड़ी एक मसरूफ़ चौराहे से गुजरी तो एक मॉल के किनारे पर बड़ी स्क्रीन पर तानिया और घियान की शादी दिखाई जा रही थी। वो स्क्रीन को देखने लगी। तानिया इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जैसे वो कोई शहजादी हो। इसने आज तानिया की हकीकत बेनकाब करने का मंसूबा बनाया था। अफसोस कि वो घरेलू कैद में थी। हादी ने आह भरी। अब जबकि बट और लाशारी ख़ानदान शादी के ज़रिए जुड़ चुके हैं, तानिया लाशारी की कीमत आसमान तक पहुंच गई है। न सिर्फ वो लाशारी कॉरपोरेशन की नायब सदर है, बल्कि वो घियान बट की बीवी भी है। बट और लाशारी ख़ानदानों ने एक बड़ा मंसूबा शुरू किया है। अब घियान की कीमत तकरीबन शहजाम सर के बराबर हो चुकी है। सबरीन ने आंखें बंद की और अपने दिल में गुस्सा छुपाया। तानिया दरअसल अजीम की बेटी नहीं थी, फिर भी इसने अजीम से हर चीज़ विरासत में हासिल कर ली थी, जो सब कुछ सबरीन का हक था। जहाँ तक सबरीन का ताल्लुक था, वो अब सड़क पर फेंका हुआ चूहा बन चुकी थी। तानिया लाशारी, रज़िया लाशारी, वो दोनों सब्र करें। जब तक वो सांस ले रही थी, वो इनकी असलियत दुनिया के सामने बेनकाब करेगी। वो तनवीर लागारी के ज़ाती अस्पताल पहुँचे। सबरीन को कई बॉडीगार्ड्स ने देखते हुए ऊपर ले जाया ताकि वो अपना हमल चेकअप करवा सके। रास्ते में इसने सिडनी डिनर को देखा, जो पीले रंग की बटरफ्लाई ड्रेस में मलबूस थी और इसके हाथ में एक जेको रेड एम्बियर वेडिंग बैग था और इसके गले में 10 कैरात हीरे की हार लटक रही थी। सबरीन, जो पहले एक फैशन
آئی کون سمجھتی تھی، فوراً سمجھ گئی کہ لباس بہت مہنگا ہے۔ یہ غالباً ایک سمر کلیکشن کا حصہ تھا جس کی قیمت 8 ہندسوں تک ہو سکتی تھی۔ پہلے سڈنی ٹرنر کے پاس یہ پیسہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب جب وہ تنویر کے ساتھ تھی حالات بدل چکے تھے۔ سبی، کتنی عجیب بات ہے، پھر سے ملاقات ہو گئی۔ میں آج ایک پروگرام ریکارڈ کر کے یہاں تنویر کو تلاش کرنے آئی ہوں۔ سینڈی نے اپنی انگلی پر ہیرے کی انگوٹھی کو مسکرا کر دکھایا۔ کیسی لگ رہی ہے؟ یہ تنویر نے مجھے دی ہے۔ اچھی لگتی ہے، لیکن تنویر لاغاری تو مشہور کھلاڑی ہیں۔ ہر عورت جس کے ساتھ انہوں نے سونا ہے اس کے پاس کم از کم 10 یا 20 ایسی انگوٹھیاں ہوں گی، صبرین نے بے رخی سے کہا۔ سینڈی کے ہونٹ جم گئے اور پھر اس نے مذاق کیا۔ بس سب کے ایکس ہوتے ہیں، یہ اب بھی کہیں بہتر ہے کہ کم از کم میں ایسے شخص کے ساتھ ہوں جو اپنی بیوی کے ساتھ دھوکہ دے، جو شادی کے بعد بھی اس کی وفاداری کا لحاظ نہ رکھے۔ میں تم سے پہلے حسد کرتی تھی، لیکن اب لے زیادہ دیر نہیں لگی۔ شہزام سوری نے تمہیں چھوڑ دیا، اب وہ میرا کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ سینڈی رکی اور صبرین کی طرف نظر ڈالی۔ کیا تمہیں پتا ہے، اب ہر بار جب تنویر مجھے کسی محفل میں لے کر جاتا ہے، میرا ہمیشہ شہزام سوری کے ساتھ وہاں ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ کتنے قریب ہیں، لیکن وہ ہمیشہ محفل کے بعد میرا کے گھر رات گزارنے جاتے ہیں۔ مس ٹرنر، ہادی نے انتباہ دیا۔ مسٹر ہادی، میں سچ بتا رہی ہوں، کیا تم وہاں نہیں تھے؟ سینڈی نے اپنی بڑی آنکھوں سے جھپک کر ہونٹ پچکائے۔ پچھلی بار میں نے میرا کی گردن میں بہت سے ہیپکی دیکھے تھے۔ صبرین کا چہرہ سرد پڑ گیا۔ کیا یہ تو اچھا ہے، وہ سب ایک کچرا ہے جسے میں نہیں چاہتی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ تم جیسے دو رخے کچروں کے لیے بہت مناسب ہے۔ چلو اب دکھاوا بند کرو، مجھے پتا ہے کہ تم بہت اداس ہو۔ سینڈی نے ایک آئینہ نکالا اور اپنے ہونٹوں پر سرخ لپسٹک لگائی۔ ویسے میرا نے مجھے چند دن پہلے اپنے سمندری کنارے والے ویلا میں بلایا تھا۔ وہ کیمبرا کی سب سے مہنگی ساحلی زمین ہے۔ جب تم بیڈ روم کا دروازہ کھولتی ہو فوراً نیلا سمندر نظر آتا ہے۔ صبرین کا چہرہ آخرکار غمگین ہو گیا۔ اسے یاد تھا وہ سمندری کنارے والا ویلا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں شہزام اور وہ کبھی رہ چکے تھے، جہاں وہ شہزام کے ساتھ وہاں علاج کے لیے گئے تھے اور اسے اپنا گھر بنا لیا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں انہوں نے بہت سی قسمیں کھائیں اور یہاں تک کہ اپنے بچوں کو حمل میں لائے تھے۔ پھر اب اس نے یہ میرا کو دے دیا۔ کتنا بے رحم ہو سکتا ہے ایک مرد؟ اسے شش و پنج میں دیکھ کر سڈنی ہنسی۔ وہ صبرین کے قریب آئی اور آہستہ سے کہا، فریا اور تم کبھی فخر کیے جانے کی حامل نوجوان لڑکیاں تھی۔ کون سوچ سکتا تھا کہ فریا کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کی شہرت برباد ہو جائے گی، اور تمہارے بارے میں تمہارا شوہر تمہیں چھوڑ دے گا۔ واقعی وقت بدل چکا ہے۔ کیا تم نے کیا کہا؟ صبرین نے اچانک سر اٹھا کر اس کی طرف حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگی۔ ہاں، ان دنوں ساری میڈیا یہی رپورٹ کر رہی ہے، میلبرن کے شیخ خاندان کی قیمتی بیٹی کو ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ ہاں، سب کہہ رہے ہیں وہ اس لیے سزا کے لائق ہے کیونکہ اس نے جان بوجھ کر کاشان شیرازی کو لبھایا۔ مستقبل میں کون اسے قبول کرے گا؟ حتیٰ کہ میں بھی تم دونوں کو دیکھ نہیں سکتی۔ سینڈی نے اس پر غرور کے ساتھ نظر ڈالی اور پھر مڑ کر چلی گئی۔ صبرین سکتے میں آ گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ فریا کا واقعہ بے نقاب ہو جائے گا، اگرچہ وہ زیادتی کا شکار نہیں ہوئی تھی، لیکن میڈیا اسے اس طرح پھیلائے گا جیسے وہ ہوئی ہو۔ آخرکار وہ میڈیا ہے، ایسی خبریں ایک عورت کے لیے بڑا دھچکا ہوتی ہیں۔ وہ یقین نہیں کر سکی۔ وہ فوراً ہادی کی طرف مڑی۔ کیا فریا کا واقعہ واقعی خبریں بن چکا ہے؟ ہادی نے تذبذب کا اظہار کیا، لیکن آخرکار اس نے افسوس کے ساتھ سر جھکا لیا۔ ہاں، یہ کیسے ہوا؟ وہ تو شکار ہے، پھر بھی سب اس پر کاشان شیرازی کو لبھانے کا الزام لگا رہے ہیں۔ صبرین نے بے قابو ہو کر اس سے کہا، وہ تو شکار ہے، کیا میڈیا میں ضمیر نہیں ہے؟ مجھے افسوس ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ بات میڈیا تک کیسے پہنچی۔ پھر ان لوگوں نے کاشان سے انٹرویو لیا اور اس نے کہا کہ مس فریا نے خود اس کو لبھانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ مس فریا نے اس معاملے کو آگے نہیں بڑھایا اس لیے سب نے اسے قصوروار سمجھا۔ ہادی نے بے بسی سے وضاحت دی۔ مجھے فون دو، میں خبریں دیکھنا چاہتی ہوں۔ صبرین نے اس کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ ایک طرف گھڑا
کھڑا باڈی گارڈ فوراً اسے دور کر کے بولا، مس یزدانی، براہ کرم چیک اپ کے لیے جلدی داخل ہو جائیں۔ نہیں، میں فریہ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں، صبرین چلائی اور مزاحمت میں ہاتھ پاؤں مارنے لگی، تاہم باڈی گارڈ نے اس کی بات نظر انداز کر دی اور اسے زبردستی الٹرا ساؤنڈ روم میں بھیج دیا۔ چاہے وہ جتنا شور مچاتی، کسی نے بھی اس کی نہیں سنی۔ جانچ کے بعد اسے دوبارہ نیو میٹروپولس پارک کی سرد پینٹ ہاؤس میں واپس بھیج دیا گیا۔ صبرین نے گھر میں سب کچھ تہس نہس کر دیا تھا۔ شام تک شیزام آخرکار وہاں پہنچا۔ اس نے بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا ایک چاقو اس کی طرف آیا۔ اس نے پیچھے کی طرف چھلانگ لگائی اور صبرین کی کلائی پکڑ کر چاقو چھین لیا، پھر اس کی طرف مڑ کر اس وحشی عورت کو گھور کر بولا، کیا تم مجھے مارنے کی کوشش کر رہی ہو؟ میں غلط تھی، میں چاہتی ہوں کہ تم ایک احمق اور بے وقوف بنو، لیکن کم از کم تم اب جیسے نہیں بنو جیسے تم ہو۔ اس وقت صبرین نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم زندہ کیوں ہو؟ تم جیسے نفسیاتی مریض کو تو پہلے ہی بند کر دینا چاہیے تھا۔ مجھے یہ سوچ کر دھوکا ہوا کہ میں تمہیں خود ٹھیک کر سکتی ہوں۔ ہاں، میں پاگل ہوں، خاموش ہو جاؤ، مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں پاگل ہو۔ شیزام نے اسے باتھ روم میں کھینچ لیا اور اس کا سر آئینے کی طرف دبایا۔ اب تم خود کو دیکھو، تم اور ایک پاگل میں کیا فرق ہے؟ میں پاگل ہوں، تم نے پاگل بنا دیا ہے۔ صبرین کا چہرہ آبدیدہ تھا۔ میں پاگل ہو گئی ہوں، تم نے مجھے پاگل بنا دیا ہے۔ صبرین کا چہرہ آنسوؤں سے داغدار تھا۔ شیزام، تم یہ سب میری دوست کے ساتھ کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ فریہ تو شکار تھی۔ میں یہ بات چھوڑ سکتی ہوں کہ تم نے کاشان کو بچایا، لیکن وہ باہر آ کر فریہ کا نام کیوں خراب کر رہا ہے؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ ایک لڑکی کے لیے اس کی شہرت کتنی اہم ہوتی ہے؟ کیا میرا کے علاوہ باقی سب عورتیں تمہاری نظر میں کچھ نہیں؟ شیزام کی کن پٹی پر نس پھڑک رہی تھی۔ کیا تمہاری بات ختم ہوئی؟ رپورٹرز غلط نہیں ہیں، تمہاری دوست نے کاشان کو لبھایا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ صبرین نے اسے گھور کر دیکھا، جیسے اس نے اسے کوئی ناقابل یقین کہانی سنائی ہو۔ فریہ شیخ نے کاشان کا واٹس ایپ نمبر ایڈ کیا اور ہر طریقے سے اسے لبھانے کی کوشش کی۔ جب اس نے اس کے ساتھ تعلق بنایا تو اسے پتہ چلا کہ اس کی شہرت خراب ہے، تو وہ اس سے دور جانا چاہتی تھی۔ اس دنیا میں کچھ بھی مفت نہیں ملتا، ہر بات میرا کی۔ کیا تم جو کچھ وہ کہتی ہے وہ سب سچ سمجھ لیتے ہو؟ شیزام نے ہنستے ہوئے کہا، اگر میں میرا کو نہ مانوں تو کس کو مانوں؟ تمہیں؟ فریہ شیخ کو؟ تم سب ایک جیسے لوگ ہو۔ صبرین کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے اس کے ہونٹوں کو دیکھا جنہیں وہ بار بار چوم چکی تھی۔ آج وہی ہونٹ زہر اگل رہے تھے۔ کیا وہ سچ میں میرا کو نہیں چھوڑے گا؟ سب کچھ میرا کہے تو شیزام کو کبھی بھی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی بھی شک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صبرین اتنی تکلیف میں تھی کہ وہ کیا کہے یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ صرف درد بھری آہیں اس کی حلق سے نکلی۔ وہ حرکت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ اسے پکڑ کر روکے ہوئے تھا۔ اسی لمحے شیزام نے محسوس کیا کہ اس کے مقابل کھڑی عورت اچانک پاگل ہو گئی ہے۔ وہ ایک ٹوٹے ہوئے جانور کی طرح تھی۔ جب وہ چند لمحے سوچ میں غرق ہوا تو اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا۔ صبرین نے فوراً آزاد ہو کر واش اسٹینڈ سے ایک لوشن کی بوتل اٹھائی اور اس کے سر پر مار دی۔ فوراً اس کے ماتھے سے خون رسنے لگا۔ صبرین آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ شاید شیزام اس اذیت ناک شخصیت سے باہر نکل آئے، کیونکہ اس کے سر پر مار دینے سے اسے دھچکا سا تو محسوس ہوا ہوگا، لیکن برعکس وہ جنون کی حالت میں آ گیا اور اس نے فوراً صبرین دھکیل کر دور کرنے کی کوشش کی۔ صبرین ایک طرف دیوار سے ٹکرا گئی اور خون اس کی ٹانگوں سے بہنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ دیوار کے ساتھ لگی نیچے بیٹھ گئی اور اپنے پیٹ کو تھام کر رونے لگی، لیکن کچھ نہیں بول پائی۔ شیزام فوراً ہوش میں آیا۔ اپنے سر کی چوٹ پر پرواہ کیے بغیر وہ فوراً اس کو اٹھا کر کمرے سے باہر کی طرف بھاگا۔ 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے دوران صبرین اتنی بے حس ہو چکی تھی کہ وہ بالکل بھی بات نہیں کر پا رہی تھی، تاہم وہ بس اپنے خون سے داغدار کپڑوں کے کونے کو پکڑے ہوئے تھی۔ پیٹ میں درد کے دھارے نے صبرین کو تڑپایا۔ صبرین ہاسپٹل کی طرف جاتے ہوئے شدید درد میں مبتلا تھی۔ اس کی آنکھوں میں غم کی لکیریں جھلک رہی تھیں۔ ہم دونوں شیزام اور میں ماں باپ کی محبت کے بغیر بڑے ہوئے تھے، وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ زندگی کی تکلیفیں اور دکھوں کا سامنا کیا تھا، اور وہ سب کچھ جس کی ہر بچے کی ضرورت ہوتی ہے ہم دونوں کے پاس نہیں تھا۔ وہ اپنے بچوں کو وہ سب کچھ دینا چاہتی تھی
جو اس سے اور شہزام کو کبھی نہیں ملا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرے بچے ماں اور باپ دونوں کی محبت کے ساتھ پالے جائیں، ویسا ماحول ملے جس میں وہ سکون میں ہوں، جو ہم دونوں کو کبھی اپنے والدین سے نہیں ملا۔ وہ گہرے دکھ اور بے بسی میں غرق تھی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ اس نے جڑواں بچے دیے، لیکن بعد میں وہ ہر دن اس بات کی فکر میں مبتلا ہو گئی کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کس طرح کرے گی۔ کیا وہ انہیں میرے سے بچا کر رکھ سکے گی؟ کیا وہ انہیں میرا سے بچا کر رکھ سکے گی؟ خوش قسمتی سے شاید وہ چلے گئے تھے، کم از کم وہ تکلیف نہیں اٹھائیں گے، شاید یہی ایک تسلی تھی۔ صبرین یزدانی، تمہیں ہر قیمت پر ٹھیک رہنا ہوگا، بچوں کو کچھ نہیں ہونے دینا۔ شہزام نے اسے اٹھایا اور اسپتال کی طرف دوڑتے ہوئے کہا۔ اس کی باہوں میں موجود وہ عورت حاملہ تھی، مگر وہ ہلکی پھلکی تھی، جیسے وہ کسی وقت ہوا میں اڑ جائے۔ اس کا دل جیسے کسی نے پکڑ کر جکڑ لیا ہو۔ وہ یہ نہیں بتا پا رہا تھا کہ یہ کیا ہے، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے خوف ہو اور وہ اپنی سب سے عزیز چیز کو کھو رہا ہوتا۔ صبرین آہستہ آہستہ اپنی تھکی ہوئی آنکھیں بند کر رہی تھی، جیسے وہ اس کی آواز نہیں سن رہی ہو۔ جلد ہی صبرین کو ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا۔ شہزام دروازے کے باہر بے چین ہو کر ٹہل رہا تھا، اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ ہادی بے چین نظر آ رہا تھا۔ سر، آپ اپنے ماتھے پر بینڈیج کیوں نہیں باندھ لیتے؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شہزام کے خون آلودہ ہاتھ لرز رہے تھے، وہ ٹھنڈی اور بے رحم موجودگی کا تاثر دے رہا تھا۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ آپریشن روم کا دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر آیا۔ شہزام صاحب، مریضہ کے دونوں بچے بچائے نہیں جا سکتے، آپ کو فوراً اس پر دستخط کرنا ہوں گے تاکہ وہ حمل کو ختم کر سکیں، ورنہ ماں کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ کیا کہا؟ بچے نہیں بچائے جا سکتے؟ تم بے وقوف ہو، تم ڈاکٹر کیسے بنے؟ شہزام نے غصے میں آ کر ڈاکٹر کی کالر کو پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں خون کا سا گہرا رنگ تھا۔ یہ اس کے بچے تھے۔ اگر یہ لمحہ نہ آتا تو اسے کبھی پتہ نہ چلتا کہ وہ ان دونوں بچوں کی کتنی فکر کرتا تھا۔ شہزام صاحب، یہ واقعی کچھ نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی ڈاکٹر یہی کہے گا۔ ڈاکٹر نے خوف کے عالم میں وضاحت کی۔ صبرین میم کا حمل شروع سے ہی بہت نازک تھا اور وہ اس وقت ذہنی دباؤ میں تھی۔ اس سے پہلے بھی اس قاطع حمل کے آثار تھے۔ وہ جڑواں بچوں کو پال رہی تھی۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ اس کے جڑواں بچے چلے گئے، اس نے انہیں خود اپنے ہاتھوں سے دھکیل دیا تھا۔ شہزام نے کمزور ہوتے ہاتھوں سے ڈاکٹر کو چھوڑ دیا۔ اس کا خوبصورت چہرہ مان پڑ گیا تھا۔ وہ پہلے ہی بہت خون کھو چکا تھا اور اس لمحے اسے ایک اچانک چکر آیا جس نے اس کے سر میں درد کی لہر دوڑا دی۔ شہری، تم بہت خون کھو چکے ہو۔ میرا اچانک دوڑی ہوئی آئی اور اسے سہارا دیا۔ میں تمہیں بینڈیج کر دیتی ہوں۔ شہزام نے بے ساختہ انکار کرنا چاہا، مگر میرا کی باتیں جیسے کسی جادو کی طرح تھی۔ اس کا دماغ خالی ہو گیا اور اس نے لاشعوری طور پر اس کا پیچھا کیا۔ ڈاکٹر نے بے چینی سے کہا، نہیں شہزام صاحب، یہ ہادی، میں یہ تم پر چھوڑ رہا ہوں۔ میرا نے فوراً شہزام کو طبی کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ ہادی نے فوراً ڈاکٹر کے کاغذات پر دستخط کیے۔ تمہیں کچھ نہیں کہنا، اسے بچانا زیادہ اہم ہے۔ بالکل ڈاکٹر۔ وہ دوبارہ ایمرجنسی روم میں چلا گیا تاکہ صبرین کی مدد کر سکے۔ صبرین کی آنکھوں میں اتنی تکلیف تھی کہ وہ انہیں کھول نہیں پا رہی تھی، تاہم وہ مکمل طور پر بے ہوش نہیں تھی۔ اس کے کان ڈاکٹر کی بات کو سن رہے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ شہزام سوری نے نئی محبت تلاش کر لی ہے، مگر مجھے یقین نہیں آیا۔ میں حیران ہوں۔ ہاں، یہ بہت افسوسناک ہے۔ اس کی بیوی خطرے میں ہے، مگر وہ کاغذ پر دستخط کرنے تک نہیں آیا۔ اسے پرواہ نہیں کہ اس کی بیوی زندہ رہتی ہے یا مر جاتی ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ اگر شہزام سوری کے اسسٹنٹ نے اس پر دستخط نہیں کیے تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو اس کی پرواہ تھی۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ شہزام سوری اور وہ عورت ایک دوسرے کے بازو پکڑے ہوئے باہر جا رہے تھے۔ ہائے وہ آدمی! صبرین کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ گیا۔ ہاں شہزام سوری، تم کتنے ظالم ہو! یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ وہ اس کے زندہ رہنے کے وقت بھی اس کا نام تک دستخط کرنے سے انکار کر چکا تھا۔ اس کے لیے اس کی موت اتنی معمولی تھی جتنی کہ کسی سڑک پر بھیک مانگنے والے کی۔ یہ سب سچ تھا اور ابھی بھی اس کے دل میں صرف میرا ہی تھی۔ جو بھی محبت وہ اس سے رکھتی تھی وہ مٹی بن کر بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اب سے جب تک وہ زندہ تھی اس کے دل میں اس دھوکے کی دہی والے جوڑے کے لیے صرف نفرت ہوگی۔
وارڈ میں صبرین نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ میرا وارڈ میں اکیلی کھڑی تھی، ہنستی ہوئی، اور اپنے ہاتھ میں گاڑی کی چابی سے کھیل رہی تھی۔ دیکھو یہ کیا ہے، یہ وہ محدود ایڈیشن کی سپورٹ کار ہے جو شیری نے تمہیں آخری بار دی تھی، لیکن اس کا لائسنس پلیٹ نمبر اب ہو چکا ہے۔ شہزام سوری شلمس میرا شیرازی سے محبت کرتا ہے۔ کیا یہ خوبصورت نہیں لگتا؟ صبرین نے فوراً پہچان لیا، شہزام نے کبھی وہ چابی خود اس کے ہاتھوں میں دی تھی، اور اس وقت گاڑی کا لائسنس پلیٹ نمبر انٹرنیٹ پر ایک گرم موضوع بن گیا تھا۔ اس نے کئی خواتین کو حسد میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ پرسکون مسکرا کر بولی، تمہیں لوگوں کے بچے کچے سامان اٹھانے کا شوق ہے، گاڑیاں، ولاز، مرد، تم سب کچھ لے لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ شہزام کے دل میں صرف میں ہوں۔ میرا بستر کے قریب آئی اور اوپر سے اسے دیکھ کر مغرور انداز میں دیکھنے لگی۔ دیکھو، میں نے صرف ایک لفظ کہا، تمہاری بہترین دوست کو کیا کہوں؟ میرے بھائی کو کچھ نہیں ہوا، لیکن تمہاری دوست کو قسمت نے چھوڑ دیا اور اس کی شہرت برباد ہوگی۔ مگر وہ اس کے لائق نہیں تھی، اسے اس اسپتال میں مجھے گالیاں دینے کا حق نہیں تھا۔ تم جانتی تھی کہ کاشان اسے نقصان پہنچائے گا؟ صبرین کی سرخ آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ ظاہر ہے، میرا نے مسکرا کر جھک کر جواب دیا، کتنی افسوس کی بات ہے، آخری قدم کامیاب نہیں ہو سکا، مگر کوئی بات نہیں، اب کوئی مرد اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ صبرین اتنی غصے میں آئی کہ اس کا سینہ دھڑکنے لگا۔ اس کی حالیہ آپریشن کے باوجود وہ درد سے کانپ رہی تھی۔ تم کمینی! میرا نے اس کے دکھ بھری حالت کو دیکھا اور زیادہ غرور سے مسکرا دی۔ میں تمہیں بتانا بھول گئی تھی، لیکن میں نے جویریہ کو مار ڈالا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پولیس کبھی بھی اس کا ثبوت نہیں پکڑ سکے گی۔ یہ تم تھی؟ صبرین بے قابو ہو کر ایک کپ گرم پانی اٹھا کر میرا پر انڈیل دیا۔ میرا نے جیسے ہی چیخ ماری اور فوراً بچنے کی کوشش کی۔ شہزام اندر دوڑ کر آیا۔ جب اس نے میرا کے بازو پر جلے ہوئے نشان دیکھے تو وہ غصے سے پھنکار اٹھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ میرا نے تمہاری بھلائی کے لیے تمہاری دیکھ بھال کی تھی، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ذہنی اسپتال پہنچا دینا چاہیے۔ شہزام کی آواز اور آنکھوں میں نفرت بھری تھی۔ میں تمہاری مہربانی کا شکریہ ادا کرتی ہوں، تمہیں چاہیے کہ وہ تمہاری دیکھ بھال کرے، میں کبھی بھی تم دونوں کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ صبرین نے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ وہ خوفزدہ تھی، اگر وہ انہیں مزید دیکھے گی تو غصے کی حالت میں پاگل نہ ہو جائے۔ شیری، میرے کئی سالوں کے تجربے کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ اسے ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ اگر نہ ہوتا تو وہ تمہیں اور مجھے تکلیف نہ دیتی۔ مجھے پرواہ نہیں، لیکن اس کی موجودہ مزاج میں مجھے ڈر ہے کہ وہ دوسروں کو بھی تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ میرا نے اچانک فکر مندی سے کہا۔ شہزام تھوڑی دیر کے لیے رکا۔ اس یاد دہانی نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ حقیقتاً صبرین حالیہ دنوں میں بہت پاگل ہو گئی تھی۔ پہلے اس نے چھری سے وار کرنے کی کوشش کی، اور پھر گلاس کی بوتل سے اور اس پر حملہ کیا، اور اب اس نے میرا پر گرم پانی انڈیل دیا تھا۔ ٹکڑے ٹکڑے کی باتیں اور اس حقیقت کے ساتھ میرا دنیا کی بہترین بڑی ماہر نفسیات تھی۔ شہزام کو بھی شبہ ہونے لگا۔ میرا شیرازی، فضول باتیں مت کرو، میں بیمار نہیں ہوں، میری ذہنی حالت بالکل ٹھیک ہے۔ جب صبرین نے شہزام کو خاموش دیکھا تو وہ اچانک بے چین ہوگی، اس لیے وہ جلدی سے وضاحت دینے لگی۔ تم دونوں نے مجھے غصہ دلایا۔ میرا نے اس کی طرف ہمدردانہ نظریں ڈالی۔ کوئی بھی شخص جو ڈپریشن میں ہو اپنی بیماری کو تسلیم نہیں کرتا۔ ویسے بھی تم نے ابھی ایک حمل گنوایا ہے، میں دل سے تجویز کرتی ہوں کہ تم فوراً علاج کرواؤ۔ صبرین چاہتی تھی کہ وہ اٹھ کر میرا کے شیطانی چہرے کو اپنی آخری سانس کے ساتھ پھاڑ دے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر وہ غصے میں اگر کچھ کہتی تو شہزام کو میرا پر اور یقین آ جاتا۔ میرا شیرازی، شہزام پہلے ہی تمہارا ہے اور تم شہزام کی بیوی بننے کے لیے بھی تیار ہو، لیکن تم مجھے جانے کیوں نہیں دیتی؟ میں تم دونوں سے درخواست کرتی ہوں، مجھے جانے دو۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگر تم دونوں کو مستقبل میں کہیں دیکھوں گی تو ہمیشہ تم سے دور رہوں گی۔ شہزام نے لاشعوری طور پر اپنی بھویں سکیڑ لی۔ منقطع وہ صبرین سے نفرت کرتا تھا، مگر یہ سوچ کر کہ وہ اس سے دور ہو جائے گی اسے اچانک بے چین سا محسوس ہوا۔ میرا نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں تمہیں یہ کیسے سمجھاؤں؟ تم شاید خود نہیں جانتی، مگر اگر تم علاج نہ کرواؤ تو یہ تمہاری پوری زندگی کو برباد کر دے گا۔ ویسے بھی تم شیری کی سابقہ بیوی ہو، اگر یہ بات لوگوں تک پہنچ گئی تو لوگ شہزام کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ شہزام کی بھویں اور بھی تنگ ہو گئیں۔ بس مجھے بخوبی پتہ ہے کہ میں بیمار ہوں یا نہیں۔
صبرین تقریباً میرا کی وجہ سے ٹوٹ گئی۔ اس نے درد سے آواز نکالی، کیا میں نے تمہارے ساتھ اپنے پچھلے جنم میں کچھ برا کیا تھا؟ اپنے بچوں کو کھونا تو پہلے ہی مجھے بہت تکلیف دے چکا ہے، اب تم مجھے دماغی اسپتال بھیجنا چاہتی ہو؟ شہزام سوری، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، لیکن کم از کم مجھے انسان سمجھو۔ تمہیں دماغی اسپتال جانے کی ضرورت نہیں، لیکن فی الحال تم یہاں سے نہیں جا سکتی، تمہیں روزانہ دوائی لینی ہوگی۔ میرا نے نرم آواز میں تسلی دی۔ بس بہت ہو چکا، میں بالکل صحت مند ہوں، مجھے دوا کی ضرورت نہیں۔ تمہیں سمجھانا بالکل بیکار ہے، میرا نے پھر شہزام سے کہا۔ شہری، ہمیں اس کا علاج کرنا ہوگا، تم نے بھی یہ بیماری جھیلی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ ذہنی بیماری کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ صبرین نے اس آدمی کے چہرے کو غور سے دیکھا اور اچانک اسے ایک گہری بے چینی کا احساس ہوا۔ پھر اس کا علاج کر لیتے ہیں، اس کو عارضی طور پر ذہنی بیماری کے ماہرین کے سپرد کر دیتے ہیں، اگر صورتحال بگڑتی ہے تو ہم اسے کسی دماغی اسپتال منتقل کر دیں گے۔ اس کے بعد شہزام چلا گیا۔ شہزام سوری، کہاں جا رہے ہو؟ صبرین یہ صورتحال برداشت نہیں کر سکی اور فوراً بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، تاہم جیسے ہی اس کے پاؤں زمین پر آئے، اس کے نچلے جسم میں شدید درد کی وجہ سے وہ دوبارہ گر پڑی۔ اس نے اوپر دیکھا تو صرف شہزام کے پیچھے جاتی ہوئی پرچھائی نظر آئی۔